वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले जारी रखेंगे हम पाकिस्तान के कुछ सियासी हालात और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके ऊपर। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। JUI से आपका तल्लुक़ भी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त आपकी नज़र में इस मौजूदा हुकूमत को 3-4 बड़े क्या सियासी और माशी चैलेंजेस दरपेश होंगे। एक तरफ अभी IMF की टीम पाकिस्तान में मुज़ाकरात भी कर रही है, वाशिंगटन में मुज़ाहरे भी चल रहे हैं पाकिस्तानियों के। तो ऐसे हालात में आपको क्या नज़र आ रहा है कि हुकूमत की चैलेंजेस और उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो मईशत का है। मगर मईशत का मसला जो है ना, उसको आइसोलेशन में आप नहीं ले सकते, अकेले में नहीं ले सकते। उसके साथ गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का मसला जो है भी दरपेश होगा। और वो मसला जो है वो प्योर सियासी है। वजह उसकी ये है कि जो कुछ इलेक्शन में हुआ, इलेक्शन तो हमारे यहाँ वैसे भी धांधली से भरपूर होते हैं, मगर इन इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है वो शायद धांधली से कुछ ऊपर जो है ना, धांधली प्लस है। तो उसका आसान सा हल है। बात ये हो सकती है कि शायद हम दुरुस्त नहीं कह रहे या दूसरा फरीक दुरुस्त कह रहा है। दोनों बातें मुमकिन है कि एक फरीक तो दोनों में दुरुस्त कह रहा है। तो उसका हल ये चल के खुलवा लिए जाए, उसका ऑडिट कर जाए तो वो क्लियर हो जाए। अगर तो धांधली हुई है और जिस स्केल पे हुई है उसी स्केल पे है, तो फिर देन जो है हल सिर्फ जो है वो एक ही सूरत में मुमकिन है, नए इलेक्शन आए जाए, गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी हो और वो जो है तो आगे 5 साल पूरे करें। और अगर हम गलत हैं तो फिर हम सारी करते हुए हम जाके आराम पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाद जहाँ पे भी जो जगह हमारी मुतय्यन हो गई है उस फेयर इलेक्शन के रिजल्ट के नतीजे में, तो फिर हम वहाँ आराम से बैठ जाएं और गवर्नमेंट को अपना टाइम पूरा करने दें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को हिम्मत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो भी अपने आप को यहाँ मुफाहमत के बादशाह कहते हैं। तो जो यहाँ पे बादशाहों, जितने बादशाह मुस्लिम लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, उनको एक कदम आगे चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आइए हम आपको जो है ना आपकी लेजिटिमेसी प्रूव करके देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना, वन मैन कमीशन बना लीजिए। तो दो लोग भी हो सकते हैं, या फिर सूबों को जो है ना वो इसी तरह से एक दो जजों को हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट करके उनको कहें कि ये हल्के हैं, उसका 10% भी हो सकता है, 10% से भी हो सकता है। उनको कहें कि ये हल्के हैं, टारगेट जो है तक करके दें। अगर लेजिटिमेसी इनको मिल जाती है तो कंटिन्यू करें, वरना जो है ना वो स्टेप डाउन हो। अच्छा कामरान साहब, आपको नज़र आता है कि तजवीज़ तो अच्छी है, ये तमाम वो जमातें जो इस इलेक्शन से मुतासर हुई हैं उनकी यही है कि ऑडिट होना चाहिए, लेकिन क्या आपको पॉलिटिकल विल नज़र आती है कि जो हुकूमत में आ गए हैं, और ये माजी में भी हमेशा रहा है कि जो हुकूमत में आ जाता है उसकी कोशिश होती है कि ऐसे जो कुछ हुआ उसके ऊपर मट्टी डालें और आगे बढ़ें, हम आगे की तरफ चलते हैं। और इस वक्त भी हुकूमत के अंदर हमें यही सोच नज़र आ रही है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे चलें, नंबर 1। और नंबर 2, अभी भी जितने भी रीकाउंटिंग हो रही है उसके अंदर से 10-10, 15-15 हज़ार एडिशनल वोट मुस्तरद हो रहे हैं। पहले अगर 5,000 थे, अब 15-20 हो रहे हैं। पहले 7 थे, अब 17,000 मुस्तरद हो रहे हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि बैग खोले गए हैं और बहुत कुछ हो चुका है। तो ये फिर कैसे आगे मामला चलेगा? देखिए, उसमें ऐसा तो मुमकिन, मेरा ताल्लुक भी पेशे के साथ है, तो ऐसा तो चंद तो वोटों की गिनती अब वो रिजेक्टेड वोटों के हवाले से हो जाए, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी वो शायद मुमकिन है कि करते हुए जो वो 100 को एक दफा भूल गए, या 1 को भूल गए, 5 को भूल गए, 10 को भूल गए, इंसानी गलती को उसमें। मगर ये मुमकिन नहीं है कि हजारों का फर्क पड़ जाए। इसका मतलब है फर्दर इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है, और फर्दर इंजीनियरिंग चले ठीक है। फिर वक्त तो आपके लोग आगे जो ना वो नेशनल असेंबली में बैठ जाएंगे, में भी बैठ गए। मगर क्या बगैर जीते अगर आप डेमोक्रेट हैं और इस तरह से आके आप इसमें जबरदस्ती कब्जा कर लें या कि ताउन से जो ना ये कब्जा कर लें, तो क्या उससे मसले हल हो जाएंगे? कभी भी नहीं। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी। लोग आपको वतन के साथ नहीं देखेंगे जिस वजन के साथ जो है वो ओहदे होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है, भले वो हारते हैं, हारना बुरी बात नहीं है। लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, बावजूद इस बात के कि बाद कदम ठीक होते हैं, इसके बावजूद रिजेक्ट किए जाते हैं। मगर कम अज कम अमीर को हमारे अंदर जो है ना वो ये इत्मीनान मौजूद होता है कि नहीं, लोगों ने गलत समझा है,
تو ٹھیک ہے، غلط سمجھ کے لوگ چیک کر رہے ہیں، اٹس اوکے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جو نا ایک ایمانداری کے نتیجے میں جو کہ ایک ون آف دی انگریڈینٹ ہے ڈیموکریسی کا، ہم کو اس کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، سیاسی جماعتوں کا ایک جگہ بل بیٹھنا بھی ایک چیلنج رہا ہے پاکستان کے اندر۔ مجھے یاد پڑتا ہے آخری دفعہ شاید جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا دسمبر 2014 میں، تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں بلا تفریق اکٹھی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف اسلام آباد میں دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے تھے طاہر القادری صاحب بھی اور یہ تحریک انصاف بھی، لیکن پھر انہوں نے اپنے دھرنے بھی ختم کیے تھے۔ اس کے بعد سے ابھی تک ہمیں جو ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا کہ بہت سے ایشوز کے اوپر ماسوائے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی تھی، اس وقت بھی آپ کی جماعت نے شاید ووٹ نہیں کیا تھا، باقی سب اکٹھے ہو گئے تھے اس وقت بھی۔ تو یہ اتنے بڑے اہم ایشو کہ جو ہر الیکشن کوئی بھی جماعت ہے وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہر الیکشن میں یا تو پری پول یا آفٹر پول ریگنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر کیوں نہیں اکٹھے کیوں نہیں ہو پاتے؟ جس کو حکومت مل جاتی ہے وہ کہتا ہے اچھا چل ہمیں مل گئی، ہم 2-4 سال جو بھی ہے نکال لیں اور اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی۔ تو یہ ہمیشہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کم از کم ایک فریق جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس دھاندلی کرنے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں یہ سہولت جو ہے وہ پارٹی اے کو حاصل، 2024 کے الیکشن میں یہ سہولت پارٹی بی کو حاصل تھی۔ اس جس سیٹ اپ جو موجود سیٹ اپ ہوتا تھا کے ساتھ جو بھی جو ہے نا ہاتھ ملا لے وہ سہولت اس کو میسر ہو جاتی ہے، ورنہ الیکشن میں اگر آپ اور میں کھڑے ہوں تو کہ 19-20 کی دھاندلی جو ہے نا وہاں پہ بھی ہوگی، مگر وہ عدالت جاتی دھاندلی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ مسئلہ جو سب سے بڑا ہے یہ عدالت جاتی دھاندلی کا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم خود بھی ختم نہیں کرتے، ہم کبھی نہ کبھی جو ہے نا ایک حصہ ہوتے ہیں، اگر ایک الیکشن میں نہیں ہے تو اس سے پہلے والے میں ہوں گے، اس سے پہلے والے میں نہیں ہے تو اس سے پہلے والے میں ہوں گے، اور اسی طرح سے یہ چلتا جاتا ہے، یہ گیم چلتی جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پہ پاکستان پیچھے جا رہا ہے آپ کے پڑوس میں۔ اور بری بات ہے کہ ہم ہندوستان کا حوالہ دیں، میں ہندوستان کا حوالہ دوں، مگر آپ کے پڑوس میں ترقی کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ فیئر اور فری الیکشن ہے۔ 19-20 کی دھاندلی وہاں پہ بھی ہوتی ہوگی، یہ ہمارے شاید حصہ ہے، چھوٹا موٹا ہم ہاتھ مار لیتے ہیں دھاندلی کے حوالے سے، مگر یہ عدالت جاتی دھاندلی بند ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں اگر ہم انڈیا کی آپ ایگزامپل دے رہے تھے، بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں تو ہم وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر پاکستان سے بہت آگے نکل گئے ہیں، حالانکہ 70 میں ہم الگ ہوئے اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ بوجھ ہیں، لیکن انہوں نے بڑی ڈیولپمنٹ کر لی ہے، شاید ہم ان سے بھی نہیں سیکھ پا رہے۔ نہیں، ہم جو اصل بوجھ ہے وہ اصل بوجھ جو ہے وہ اس بات کا نہیں ہے، آبادی کا بوجھ نہیں ہے، اصل بوجھ بےایمانی کا بوجھ ہے۔ اصل بوجھ یہ ہے کہ آپ جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اصل بوجھ یہ ہے کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے جو نا وہ گھر اور پلاٹ جو آپ کے صرف آپ ذہن کے اندر جو نا وہ سما سکتے ہیں، مگر لوگ اس میں ان کے لیے وہ بھی شاید جگہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ اصل بوجھ جو ہے نا جب تک آپ دور نہیں کریں گے، باقی انسان بوجھ نہیں ہوتے ہیں، انسان رزق جو ہے وہ اللہ دے دیتا ہے، وہ یہ اس کو اللہ نے محنت کی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش دیکھ لیجیے آپ سے کتنا آگے نکل گیا، اس کا وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ عورتیں ہماری بچے وہ کام کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بے نظیر انکم سپورٹ میں لائن میں لگتی ہیں۔ آپ ان دونوں کا معاوضہ کریے، یہ مائنڈ سیٹ ہم نے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں دونوں کے ساتھ۔ اچھا، ایک چیز بتائیں آپ، سب سے بڑا چیلنج جو ڈیفینیٹلی ہر فریق یہ کہتا ہے، اور خود یہ جو حکومت میں ہے جماعتیں ان کے اندر بھی جب میٹنگز ہوتی ہیں تو کریڈیبلٹی کا کویسچن جو ہے ان کے لیے سب سے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ابھی تک ان کو عوامی سطح کے اوپر اور ایون اداروں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کہ جعلی حکومت ہے۔ اب اس کے اتنی کریڈیبلٹی کا جس کے لیے ہوگا تو اس کے لیے پھر قانون سازی کرنا، اس کے لیے کام کرنا، پالیسی بنانا، اور پھر آپ اگر کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو تو وہ کمیشن بنائیں گے تو وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے خیال میں شاید کچھ اور عدلیہ کا معیار ہوگا، دوسرے فریق کے کچھ اور ہوگا۔ بھی آپ ماضی قریب میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی عدالتی فیصلے ہوئے، کچھ بھی ہوئے، تو جس فریق کے حق میں آ جاتا ہے وہ سو بسم اللہ کہتا ہے یہ آئین اور پاکستان عدلیہ کی آزادی کی کامیابی ہے، اور جس کے خلاف ہو جائے وہ ایسے ایسے بیان دیے جاتے ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر پھر آڈٹ کے لیے جو چیزیں طے ہونی ہیں وہ کیا فارمولہ ہونا چاہیے؟ کون لوگ ہونے چاہیے؟ کس قسم کے ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ہمارا گو کہ یہ ایشو مادہ سچ بولتے ہیں، یعنی ہر برائی جو آپ نے بالکل بیان
اور ہر برائی جو مجھ میں ہوگی وہ جو ہے نا اس کی میں وکالت کروں گا. یہ ہمارا ایشو ہے, مگر اسٹل جو ہے نا ججز ہیں جن کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے. صرف پولیٹیکل وٹ اگر تو ہم یہ کہ عزت کے ساتھ اور کوئی بھی جو بھی پارٹی حکومت میں ہو وہ عزت میں ہو تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے. ورنہ دیکھیے یہ تھریٹ تو اس موجود ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب کا حلقہ دیجیے, مریم بی بی کا حلقہ کھلوا دیجیے. فرض کر لیجیے کسی وقت جو ہے نا وہ کسی وقت میں ایک پروپوزیشن دے رہا ہوں کہ فرض کر لیجیے کہ کسی وقت جو ہے وہ جو ہے نا وہ کہیں پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں پہ پرابلم ہو گیا اور وہ پھر اس کے بعد اگر یہی حلقے کھل گیا اور اس کا نتیجہ یہ بھی فرض کر لیجیے کہ کچھ اور آ گیا, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے نا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک فیئر اور فری کی طرف معاملے کی طرف چلے جائیں. ان کو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بالکل ٹھیک تھے, ان کو کہیں آئیں جی آپ حلقوں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جاتی ہیں, اعظم بلوائیں, ایک راؤنڈ ٹیبل بلوا لیں, آل پارٹیز کانفرنس بلوا لیں, ان میں کہیں کہ جی ہاں ایک اس ایجنڈے پہ ایک وقت پہ اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ کتنے آگے اب کتنے کامران صاحب کتنے پر امید ہیں آپ؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے نگران سیٹ اپ بنایا, اتنی محنت کر کے یہ نتائج سارے لیے ہیں, اب انہی نگران وزراء کو وہ اہم پوزیشن چیف منسٹر بلوچستان, وزیر داخلہ پاکستان, ان کو منصب دیے جا رہے ہیں, تو پھر وہ کتنے سنسیئر ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آڈٹ کرا کے اور سارا سسٹم لپوٹ کے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں؟ وہ بڑی محنت سے آئے ہیں, تو آپ ان سے امید رکھتے ہیں ایسا کریں گے یہ؟ نہیں, اس محنت کے بعد اگر دیکھیے آپ جتنے بڑے عہدے پہ چلے جائیں, اگر اس محنت کے بعد اس عہدے کی عظمت کے ساتھ اگر وہ اللہ آپ کو عزت نہ دے رہا ہو تو پھر آپ اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ آپ نے تو آپ بغیر عہدے کی اگر اللہ پاک عزت دے رہا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے, یا بڑے عہدے پہ اللہ پاک عزت کے بغیر کر دے انسان کو؟ تو وہ عزت کے لیے, ملک کے مستقبل کے لیے آپ دیکھیے کہ جہاں پہ بھی لوگ آگے گئے ہیں وہاں ایک نظام ہے. اگر آپ 100 دفعہ کہتے رہیں یہ بات کہ جی نہیں یہ فیئر اور فری الیکشن تھا, تو ہم نہیں بلکہ پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ فیئر اور فری الیکشن نہیں تھا, یہ ایک انتظام ہے. اور انتظام میں پھر وہی لوگوں نے جو ہے نا وہ انہی لوگوں کا تسلسل ہے جو گزشتہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں تھے. تو اگر یہ انتظام ہے تو پھر ٹھیک ہے, انتظام جب تک چل سکتا ہے آپ انتظام چلائیے. جب لوگ انتظام کو لٹنے کے لیے جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے وہ الٹا دیں گے. مگر اس میں صرف ایک خطرہ ہے, آپ کا ملک جو ہے اس میں زبانوں کا بھی مسئلہ ہے اور اس میں نسلوں کا بھی مسئلہ ہے, اس میں مذہبی فقہوں کا بھی مسئلہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں خدا نخواستہ ملک کو کوئی مزید نقصان نہ دے دیں. ایک دفعہ یہ سارا کچھ ہم کر چکے ہیں تو اس سے گریز کرنا چاہیے. بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے, سینئر قانون دان, اور پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ معاشی جو چیلنجز پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں. IMF کی ٹیم پاکستان میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اور کیا کیا کنڈیشنز ہیں اور پاکستان کو کیا کڑے فیصلے لینے ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.